अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। अब से कोई ठीक 10 घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से द सो कॉल्ड तोशाखाना केस का फैसला सुनाना है। इसकी हेडलाइंस जो अखबारों ने बनाई वो बनाई कि इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाना है। ये क्लियर नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाना है या इमरान खान को माफ़ करना है। बहरहाल लेट्स एक्चुअली सी दो दो साइड्स हैं इसमें। एक वो लोग हैं जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, उसके एडमायरर्स हैं, उनको धड़का लगा हुआ है कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई ना कर दे तो फिर क्या होगा। और दूसरी तरफ जो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं, उसके मुखालफिन हैं, प्रिंसिपली PMLN, PDM भी है लेकिन प्रिंसिपली PMLN, उनको बड़ी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरान खान को ठोक देगा। कि ठोक दे की लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, मुझे एक बॉलीवुड की सॉरी पुरानी फिल्म याद आ रही है, पता नहीं 2003 या 4 की फिल्म थी। उस फिल्म का टाइटल था अब तक 56, और उसके लीड जो हीरो थे वो थे नाना पाटेकर, जो बहुत ज़बरदस्त इंडियन एक्टर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वो एक्टिंग करते हैं। और उस फिल्म में थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक डायलॉग दोहराया जाता था। उसमें नाना पाटेकर एक असैसन थे जिनको मुख्तलिफ ग्रुप्स हायर करते थे पेमेंट पे, और वो हायर्ड असैसन थे जिनका काम होता था लोगों को कत्ल करना। और जब भी फैसला होता था किसी को कत्ल करने का, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही फैसला होता था, क्योंकि उसमें 56 कत्ल हुए थे, तो वो टर्म इस्तेमाल होती थी कि ठोक दे इसको। तो ज़ाहिर है कि PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। कोई कंटेम्प्ट केस है, कुछ और हो गया है, कोई टेरर का केस है, कि ठोक दे किसी तरह से इमरान खान जो है वो ठुक जाए। तो अब ज़ाहिर है एक तरफ से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इमरान खान को ठोक दिया जाएगा, और दूसरी तरफ से धड़का लगा हुआ है कि कहीं ठोक ही ना दिया जाए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को नहीं ठोका जाएगा। अब बड़ी मतलब मैं अब देखें बड़ी मुश्किल बात मैं कर रहा हूँ, बिकॉज 10 घंटों के अंदर अंदर इसका फैसला जो है वो होने लगा है। और हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है, समझें 90%, 95% मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला नहीं करेगा और नहीं कर सकेगा। एंड आई एक्सप्लेन यू द रीजंस कि क्यों नहीं कर सकेगा। अगर इफ आई एम प्रूव रॉन्ग, ऑफ कोर्स यू कैन कंडेम मी कि मेरा एनालिसिस जो है वो गलत निकल आया, लेकिन हियर आर सम ऑफ द पॉइंट्स। पहली बात है कि सबसे ज्यादा जिसकी वजह से सस्पेंस है इस पूरे केस में, वो ये है कि सभी लोगों को पता है कि इमरान खान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब के दरमियान में नो लव लॉस्ट, यानी दोनों एक दूसरे से इंतहाई मोहब्बत करते हैं। जिस किस्म के जज्बात दोनों एक दूसरे के लिए रखते हैं वो पब्लिकली नोन है। इमरान खान, कोई दिन ऐसा नहीं हफ्ते में गुजरता, मेरे ख्याल है हफ्ते के 7 दिनों में से 5 दिनों में कम से कम इमरान खान जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेके ये लोगों को याद कराते रहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमारा दुश्मन है, हमारे मुखालिफ। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कम से कम हफ्ते में एक आध दफ़ा मौका ऐसा ज़रूर मिलता है जब वो इसका जवाब देते हैं और इमरान खान के खिलाफ अपने जो जज्बात हैं उसका इजहार जो है करते रहते हैं। और ये प्रोसेस उस वक्त शुरू हुआ जब आपसे बहुत महीने पहले 2021 में, गालिबन ये 2020 में 2021 में, जब डस्का का इलेक्शन हुआ था, जहां PTI के कैंडिडेट ने ठीक ठाक धांधली की थी, कोई शक नहीं है कि रिगिंग की, बड़ी प्लान रिगिंग की। उसमें वहाँ की लोकल जो इंतज़ामिया थी, पुलिस खास करके, और जो इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग ऑफिसर्स वगैरह थे, उनको सबको डिटेन कर दिया गया और एक बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की रिगिंग करने की कोशिश की। लेकिन वो कोई ऐसी रिगिंग नहीं थी जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। ऐसी रिगिंग्स यहाँ होती रहती हैं मिलती जुलती। उस पे जिस तरह से रोबस्ट एक्शन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से सामने आया, जिस तरह से उस इलेक्शन को कैंसिल किया गया, जहां से एक नैरेटिव फ्लो किया गया, वहां पहली दफा तहरीक इंसाफ को ठीक तरह से समझ आई कि किसी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि ठोक दो इनको। और वो उससे पहले कम से कम एक लिहाज और एक कंफ्यूजन, या एक जिसे कहते हैं ना कि आपको पता तो होता है कि कौन किसका दोस्त है किसका दुश्मन है, लेकिन एक ऐसी लगी पटी चल रही थी कि PTI को और इमरान खान को ये कहने का मौका नहीं मिल रहा था। शक उनको पहले ही था कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ हो चुका है और इलेक्शन कमीशन को कोई ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और उनका कोई मकसद है। लेकिन उनके अंदर इतनी मॉरल करेज नहीं पैदा हो रही थी कि वो खुल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते और उसके ऊपर इल्ज़ाम धर सकते। डस्का के इलेक्शन ने तहरीक इंसाफ को, और ख़ास करके इमरान खान को, बल्कि दोनों को ही, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, ये मौका दे दिया कि वो खुल के ये कह सकते थे। और बतदरीज उनके इस श्रिल आर्गूमेंट्स में और शोर में इजाफा होता चला गया कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ है। जैसे जैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया, वैसे वैसे इलेक्शन कमीशन का इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर भी मुतासर हुआ
جو چیز چھپی ہوئی تھی، خلاف تو تھا ہی الیکشن کمیشن، اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر تحریک انصاف کے اور عمران خان کے خلاف ہے، اٹ از ناٹ بیکاز آف دی کمپوزیشن آف دی الیکشن کمیشن اور بیکاز آف دی کیریکٹر آف دی راجا سکندر سلطان، اٹ از بیکاز آف دی confluence of forces and the powers that are operating behind the election commission of Pakistan. یہ میرا انالیسس ہے کہ اس کا راجا سکندر سلطان کی ذاتی شخصیت سے اتنا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، اس معاملات جو ہے زیادہ کمپلیکس ہیں، زیادہ گھمبیر ہیں. بہرحال جیسے جیسے تحریک انصاف الیکشن کمیشن پہ حملے کرتی چلی گئی، ویسے ویسے الیکشن کمیشن کا انسٹیٹیوشنل کیریکٹر جو ہے متاثر ہو گیا. تو ایز آف ناؤ آن 21 اکتوبر 2022 الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف اور عمران خان ایک دوسرے کے دشمن ہیں. دس از دا سنگل بگیسٹ ریزن کہ اب سے 10 گھنٹے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہیں، کیونکہ اگر وہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو یہ بڑا آبویس ہوگا کہ انہوں نے عمران خان کو ٹھوک دیا ہے، اور عمران خان کا بڑا اسٹرانگ کیس ہوگا کہیں پہنچنے کے لیے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اپنے آپ کو ریلیف لینے کے لیے. بٹ دیر آر ادر ریزنز از ویل. پہلی بات ہے کہ جو کیس ہے جو اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نے یہاں ریفر کیا ہے، جو ایک کمپلینٹ آئی تھی 1 سال پہلے ٹو دا سو کالڈ پاکستان انفارمیشن کمیشن، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے پاکستان انفارمیشن کمیشن. بہرحال پاکستان انفارمیشن کمیشن کے خلاف یہ درخواست آئی، ظاہر ہے پی ایم ایل این کے سورسز کی طرف سے آئی. وہاں نشاندہی کی گئی کہ عمران خان نے اپنے الیکشن کے جو گوشوارے ہیں اس کے اندر ان ایسٹس کو شو نہیں کیا جس میں غالباً 3 گھڑیاں ہیں، ایک پریئر میٹ ہے، تسبیح ہے اور چھوٹی موٹی بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے توشہ خانے سے خریدی تھیں، اور ان کے خلاف ایک کیس ہونا چاہیے چونکہ وہ اس حوالے سے صادق اور امین جو ہیں وہ نہیں رہے. اس کے بعد سے ایک کیس چلنا شروع ہو گیا. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس قسم کی ڈٹرمنیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر نہیں سکتا. ایک کلیئر کٹ لیگل کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے کہ یہ ڈٹرمنیشن کہ کوئی صادق اور امین ہے، اس نے سچ بولا ہے یہ نہیں بولا ہے، اس نے اپنے ایسٹس کے بارے میں کیا غلطی کی ہے، اس کی اور اس کے بیسس پہ اس کی کیا کیریکٹر کی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے. یہ ڈٹرمنیشن صرف ایک ہائی کورٹ اینڈ ابو کر سکتی ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کانسٹیٹیوشنل تحفظ ضرور حاصل ہے، وہ کنٹینٹ پروسیڈنگ ضرور کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو مطلب ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے ممبر پارلیمنٹ کو آن ڈفرنٹ ریزنز، لیکن وہ ایک کورٹ کے طور پہ ایکٹ نہیں کر سکتا. اور 62(1)(f) کا فیصلہ بہرحال ایک ہائی کورٹ اینڈ ابو لیول ہی کر سکتا ہے. ایک تو یہ سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا. سبسٹنس وائز بھی یہ کیس جو ہے بڑا کمزور ہے. یہ تو اس کا لیگل آسپیکٹ ہو گیا. سبسٹنس وائز یہ کیس اس لیے بہت زیادہ کمزور ہے کہ عمران خان نے اگر الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں یہ ایسٹس نہیں شو کیے تو ان ایسٹس کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے کہ یہ ایسٹس بیچے گئے، ان سے کیا انکم ہوئی، اس کا تمام حساب کتاب اپنا فائنینشیل جو ریٹرن ہے، جو ٹیکس ریٹرن ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سامنے وہاں شو کیا ہوا ہے. سو ان ادر ورڈ جب گورنمنٹ کے ایک ادارے کے سامنے شو کیا ہے تو کوئی انٹینشن نہیں ہے چھپانے کی. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں نہیں شو کیا تو وہ کنفیوژن ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، وہ سہو ہو سکتا ہے، وہ غلطی ہو سکتی ہے، وہ ایک بلنڈر ہو سکتا ہے، لیکن اس میں مینزری کا ایلیمنٹ یعنی آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ فراڈ کریں، وہ انٹینشن یہاں پہ نہیں ہے. تو اس انٹینشن کو ایکٹ کے پیچھے مقصد جو ہے آپ نہیں نکال سکتے کہ مقصد کیا ہے. کیونکہ کسی بھی کرمنل اوفینس میں جب آپ کرتے ہیں، آپ نے کسی کو اگر قتل کیا، کیونکہ جب آپ سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کئی اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں. وہ سیلف ڈیفenس میں ہو سکتا ہے، وہ میڈیکل نیگلیجنس ہو سکتی ہے، وہ ایک ڈرائیونگ میں مین سلاٹر ہو سکتا ہے. لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے مرڈر کیا، آپ کا مینزری، آپ کا گلٹی مائنڈ ہونا، آپ کا مقصد ہونا، آپ کا بینیفٹ ہونا، آپ کا ارادہ ہونا، آپ نے کچھ اسے حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری. اس کیس میں اگر عمران خان ان ایسٹس کو جو اس کے پاس ہیں اس کو شو نہیں کرتے، اس میں سے اس نے حاصل کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ جس سے ایسے پہلے بھی ہوا ہے کہ بعض پولیٹیشین ایک ہار یا کوئی چیز یا کوئی گاڑی وہاں سے لے کے چلے گئے اور اس کو انہوں نے رپورٹ ہی نہیں کیا. اس کیس میں تو عمران خان نے پراپر پرائس دے کے توشہ خانے سے ان چیزوں کو لیا ہے. سو اس میں کوئی گلٹی مائنڈ نہیں ہے، اس میں کوئی چھپانے کی وجہ نہیں بنتی. یہاں پر ہمیں ایک ٹیکنیکلٹی ضرور نظر آتی ہے لیکن اس کیس کا کوئی سبسٹنس جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو یہ جو 3-4 وجوہات ہیں اس کی وجہ سے مجھے پورا یقین ہے، میرے اپنے حد تک مجھے یقین ہے کہ 2 بجے اب سے کوئی 10 گھنٹے کے بعد، 9 ساڑھے 9 10 گھنٹے کے بعد جب الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا وہ فیصلہ سنائے گا جو اس نے ایک دن پہلے سے ریزرو رکھا ہوا ہے. 19 تاریخ کو اس نے اپنی پروسیڈنگز ختم کر لی تھیں انڈر دا لیڈرشپ آف دی چیف الیکشن کمشنر راجا سکندر سلطان. 5 ممبر کا پینل جو ہے وہ سن رہا تھا، جہاں علی ظفر صاحب جو ہیں، سینیٹر علی ظفر جو ہیں وہ وہاں پیش ہوئے عمران خان کے بہاف پہ. دوسری طرف پی ایم ایل این کے وکلا تھے، گورنمنٹ کی سائڈ کی ریپرزنٹیشن تھی. اور پھر 20 تاریخ کو فیصلہ تو ریزرو ہو گیا تھا 19 کو، 20 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹس ایشو کیا جس میں طلب کر لیا گیا عمران خان کو اور لوگوں کو، باقی لوگوں کو، اور اس کا فیصلہ 2 بجے آج سنانا ہے. لیکن مجھے پوری امید ہے
کہ باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان شدید کھار کھاتا ہے عمران خان سے، اور عمران خان بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بہت خلاف ہے گیون دا ریزنز. ایک تو اینیموسٹی بڑی کھلا ہے، دوسرا ٹیکنیکل ریزنز ہے، لیگل ریزن ہے کہ الیکشن کمیشن ایک کورٹ نہیں ہے، تیسرا ریزن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے کیس سبسٹینشلی جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، اس میں کوئی مینزری کا ایلیمنٹ نہیں ہے. سو گیون آل دیز ریزنز مجھے یقین ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کرے گا. ایک اور بھی ریزن ہے، میرے خیال ہے کہ وہ تمام طاقتیں پاور سینٹرز جو الیکشن کمیشن کے پیچھے آپریٹ کرتے ہیں اور جن کو جولائی تک یا اگست کے شروع تک بہت زیادہ خواہش تھی کہ عمران خان کو کسی نہ کسی کیس میں کر دیں ڈسکوالیفائی، ٹھوک دیں، اس کو ٹھوک دیں، وہ جو ہے نا خواہش تھی، وہ ٹھوکنے والی خواہش تھوڑی سی کمزور پڑ گئی ہے اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر if I place myself in the shoes of those power centers، تو مجھے بھی اب لگ رہا ہے کہ اب اس سٹیج پہ ٹھوکنے کا عمل ختم ہونا چاہیے، بلکہ کوئی حل نکالنے کی ضرورت ہے، کوئی ریزولوشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ میری اپنی فیلنگ ہے، یہ میرا انالیسس ہے کہ وہ پاور سینٹرز بھی اس سٹیج پہ نہیں چاہیں گے کہ الیکشن کے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. اور ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن ان کی مرضی کے خلاف، ان کی دانش مندی کے خلاف کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اب کوشچن آ رہا تھا کہ کیا عمران خان کو توشہ خانے سے یہ چیزیں جو 3 گھڑیاں، پریئر میٹ، مختلف چیزیں کہتے ہیں 11 12 13 چیزیں انہوں نے وہاں سے خرید لی، ان کو لینی چاہیے تھی؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو چیزیں وہاں سے نہیں لینی چاہیے تھیں، کیونکہ اس میں سے بہت بڑا جو پیسہ ان کو ملا اس کو انہوں نے بنی گالا کی سڑک بنانے کے اوپر خرچ کر دیا. کتنا خرچہ اس کی کوئی کلیئر ڈیٹیل ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن بہرحال کار خیر تھا، وہ بھی انہوں نے کر دیا. اور وہ سڑک ویسے بھی بن جانی چاہیے تھی اگر وہ بنی گالا کو پرائم منسٹر کا کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیتے، تو پھر تو وہ سڑک ویسے ہی سی ڈی اے کی ذمہ داری تھی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بنا دیتے. لیکن عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ توشہ خانے سے چیزیں نہیں لینی چاہیے تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی نہیں لینی چاہیے. اصل میں عمران خان کو تو یہ رولز بنانے چاہیے تھے فار آل لیڈرز اینڈ گورنمنٹس ٹو فالو، کہ توشہ خانے کی جو بھی چیزیں ہیں اسے کوئی چیف ایگزیکٹو اور کوئی بھی اور جو ڈگنیٹریز جن کو ملتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایسے جو گفٹ ہیں وہ پرائم منسٹر کو بھی ملتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ کو بھی ملتے ہیں، وہ چیف منسٹرز کو بھی ملتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ شاید آرمی چیف کو بھی ملتے ہیں جب وہ آرمی کی ٹاپ ڈگنیٹریز کو مل جاتے ہیں، گلف کنٹریز میں ان کو ملتے ہیں. ایسی تمام چیزوں کو پریزرو کرنا چاہیے فار نمبر آف ایئرز ان ان آفیشیل میوزیم، پرائم منسٹر ہاؤس کے میوزیم میں، پریزیڈنٹ ہاؤس کے میوزیم میں، آرمی ہاؤس کے میوزیم میں. اور یہ پبلک پراپرٹی ہونا چاہیے جن کی کچھ سالوں کے بعد 5 ایئرز 7 ایئرز کے بعد اوپن آکشن ہونی چاہیے تھرو اوپن بڈنگ پروسیس، جس میں پاکستان اور دنیا بھر سے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کے لیے بڈ کر سکیں، اوپن پرائسز کی لگے. کیونکہ لوگوں کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیف پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے لیے یا آرمی چیف کے لیے اس کی ایک سینٹیمنٹل ویلیو ہو سکتی ہے کہ گفٹ ان کو دیا گیا تھا، لیکن لوگوں کے لیے اس کی بہت بڑی ہسٹوریکل ویلیو ہے. وہ اس کی بڑی منہ مانگی قیمت دے کے ان چیزوں کو خریدیں گے. دنیا بھر میں ایسی آپشنز ہوتی ہیں، لوگوں کے صفحے، کتابیں، چھوٹے موٹے ٹکڑے بھی امپورٹنٹ لیڈرز کے لے لیتے ہیں. تو یہاں یہ کہ یہ سعودی فرما روا نے، سعودی پرنس نے، یا قطر کے شہزادے نے، یا امریکہ کے پریزیڈنٹ نے یہ فاؤنٹین پین دیا تھا، اس کی بزنس مین کے لیے، بزنسز کے لیے، خواہ وہ نیچرل پرسنز ہوں، ہیومن بینگس ہوں یا بزنسز ہوں، ان کے لیے بڑی امپورٹنس ہے. کارپوریشنز بھی، کمپنیز بھی ان کو خریدنا چاہیں گی، لوگ بھی اس کو خریدنا چاہیں گے. وہ اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے ریسیپشن ہاؤسز کے اندر، اپنے میوزیمز میں، اپنے آفیسز میں رکھنا چاہیں گے، اور یوں سرکار کو بڑی اس سے آمدنی ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹ جو کیا عمران خان صاحب نے وہ معیوب تھا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. غیر قانونی چیزوں نے کوئی نہیں کی، کیس کوئی بنتا نہیں ہے، سبسٹنس وائز بڑا کمزور ہے. اینڈ فار دی ریزنز وچ آئی ہیو ایکسپلینڈ، مجھے نہیں لگ رہا کہ الیکشن کمیشن دن کے 2 بجے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرے گا. بہرحال سسپینس جاری ہے، لیٹ سی کہ 2 بجے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا انالیسس کرتے ہیں، لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے.